कदमों की चाप और झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी तो मैंने कंबल उठाया और दौड़ता हुआ बाग से निकल गया। खून रगों को ठोकरें मारता कनपटियों पर हमलावर हो गया था। मेरा पूरा बदन चीखने लगा था। महजर ही की नहीं बल्कि मेजबानों की सलामती भी खतरे में थी। इंस्पेक्टर राज को जाने वाली खबर तो रुक गई थी, लेकिन फौजी चौकी वालों को कोई न रोक सकता था। मुझे फौरन ऊपर जाकर पेशबंदी करना थी। दिन की रोशनी में कारोबार जिंदगी शुरू हो चुका था, इसलिए पहाड़ी के ऊपर जाने वाला रास्ता मुझे दौड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। लोग नीचे उतर रहे थे और कुछ ऊपर जा रहे थे। दो आदमी मेरे आगे आगे जा रहे थे। मैंने दाएं बाएं देखा। रास्ता न सही, मैं दुश्वार गुजार रास्ता खुद बना सकता था, लेकिन 7वां पहाड़ी का वाहिद ही रास्ता था। ऊपर से एक नौजवान उतर रहा था। वो ऊपर जाने वालों से बातें करने रुक गया था। घूमता रास्ता था। मैं उन लोगों से चंद कदम के फासले पर नीचे पहुंचा तो मेरे कानों में जैसे गर्म तेल टपकने लगा था। वो उनको बता रहा था, बूढ़े नूर खान के घर आज रेड हुआ है। हमारा ख्याल है उसका सिर्फ ये कसूर है कि उसके घर जवान और खूबरो बेटी है, वरना वो बेचारा चलने फिरने से माजूर है। उसे और उसकी बेटी को घसीट ले गए होंगे। एक शख्स ने पूछा, सुना है शादा घर में मौजूद नहीं है। नौजवान की आवाज ने जैसे मुझे जिंदा कर दिया। कैप्टन और फौजी बूढ़े नूर खान के घर बैठे लड़की का इंतजार कर रहे हैं। अचानक मुझे बाबा नूर खान की बात याद आई। वो शादा और महजर को फौरन बाग में चले जाने का मशवरा दे रहा था। यकीनन फौजियों की आमद से पहले दोनों घर से निकल गई होंगी। मैं पलट कर वापस उतरने लगा। मुझे यकीन था कि दोनों बाग में चहलकदमी कर रही होंगी। वो खतरे में थी। कोई बदखो बाग का हवाला दे सकता था। मैं तेजी की वजह से 2 बार गिरा भी था कि चढ़ाई से उतराई एहतियात मांगती है। दौड़ता हुआ नीचे सड़क पर गया और पहले ही बूढ़े से नूर खान के बाग का पता पूछ लिया। चुनाचे मैं खुद को दौड़ने से बाज रखते हुए तेज तेज चलने लगा। बाखुदा अगर मेरे पास 10 गन होती तो मैं पहले नूर बाबा के घर जाता। मैं बुजदिल न था, लेकिन बेवकूफ भी नहीं था। मैं रिवाल्वर की चंद गोलियों से फौजी दस्ते को ललकार नहीं सकता था। उनसे नूर बाबा को आजाद नहीं करवा सकता था। हाँ, मेरी जज्बाती हरकत से नूर बाबा पनाह देने के मुजरिम बन सकते थे। मुझे तरबियत के दौरान कैप्टन बहराम शाह से एक हिदायत मिली थी कि जज्बाती फैसला बहुत कम कामयाब होता है। उसने ये भी बताया था कि फतह सिर्फ दुश्मन से मुकाबला जीत कर ही नहीं होती, बल्कि दुश्मन से अपनी जान बचाना भी फतह में शुमार होता है। मैं नूर बाबा से मुंह मोड़कर उनसे बेहतर और कीमती जिंदगियों को बचाना चाहता था। बाग छोटा था। सेबों के दरख्तों के दरमियान क्यारियों में पालक, मूलियां और धनिये की 2 क्यारियां थीं। दरख्तों पर तोते बैठे सेब कुतर रहे थे। बाग के मगरबी कोने में पुख्ता कोठड़ी थी। मैं रवशों पर दौड़ता हुआ गया। कोठरी मुकफ्फल थी। दोनों का बाग में कोई निशान न था। शायद घूमती फिरती आ रही हूँ, मैंने सोचा, और बाढ़ की झाड़ियों के दरमियान बैठकर इंतजार करने लगा। मुझे खुद को गुजरने वालों की निगाहों से बचाना था। सड़क बाग के साथ से गुजरती थी। वो नहीं आई थी और वक्त मुझे रोनता लहजा लहजा डसता हुआ गुजर रहा था, लेकिन बेबसी थी। मैं उनको खतरे में छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। मान एक फौजी जीप ने टर्न लिया और 10 कदमों के फासले पर मगरबी कच्ची सड़क पर रुक गई। फ्रंट सीट से कूदकर बाहर आने वाला बद्दे जिस्म का उधेड़ उम्र कैप्टन था और पीछे से फौजी बाहर आए थे। कैप्टन समेत उनकी तादाद 6 थी। कैप्टन ने फौजियों से कुछ कहा और स्टेन गन कंधे से लटकाकर बाग में दाखिल हुआ। हमारा दरमियानी फासला बाग की लंबाई के बराबर था। वो दरवाजे पर जा रुके थे और मैं सड़क के करीब दूसरे किनारे पर था। मुझे फौरी फैसला करना था और जब फैसला किया तो फिर सोच सोच कर कदम उठाने की मोहलत ना रही थी। मैं झाड़ियों से निकलकर बर्क रफ्तारी से ड्राइवर के पहलू में जा उभरा था। खबरदार, कोई हरकत नहीं, जीप रिवर्स करो। मैंने सीट पर बैठकर मौजर उसकी गर्दन पर रख दिया। ड्राइवर के लबों पर मुस्कुराहट उभरती देखकर मैं चौंक पड़ा। बात हैरत अंगेज ही थी। मौत उगलने वाला मौजर करीब पाकर वो मुस्कुराने लगा था। शायद वो पागल हो गया था, लेकिन पागल तो कहके लगाते हैं। उसके लबों पर तो बड़ी आसूदा मुस्कुराहट खेल रही थी। इसकी जरूरत नहीं भाई। वो जीप को रिवर्स गियर में लाते हुए पुरसुकून आवाज में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ। इम्पोर्टेड नहीं बल्कि पैदाइशी हूँ। अगर यकीन ना हो तो ये देखो। उसने शर्ट की जेब से छोटी सी कॉपी निकाली। ये मेरी पे बुक है। उसने कमाले होशियारी से जीप सड़क पर चढ़ाकर सीधी कर ली। धुन हमारी मददगार है। जब तक उनको पता चलेगा हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। बताओ दोस्त, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने उसकी पे बुक एक हाथ से खोलकर अपना इत्मीनान किया। उसका नाम गुलाम अली और रैंक लांस नायक था। मैंने पे बुक वापस कर दी और अपनी मंजिल के बारे में सोचने लगा। जीप झील की जानिब उड़ती जा रही थी।
وہ علاقہ میرے لیے اجنبی نہ تھا۔ میں اسکول کے زمانے میں دوستوں کے ساتھ کئی بار بغرض شکار ادھر آیا تھا۔ شادی پورا کا راستہ کیسا رہے گا؟ میں نے موزر ہٹا کر ہاتھ گود میں رکھ کر دوستانہ انداز میں پوچھا۔ میرا خیال ہے صاف ہی ہوگا، غلام علی نے جواب دیا۔ غلام علی، مجھے ایک دم وہ لوگ یاد آ گئے جن سے میں دور جا رہا تھا۔ بابا نور خان سے ان لوگوں نے کیسا سلوک کیا ہے؟ برا نہ اچھا، اس نے بتایا۔ کیپٹن اسے گالیاں دیتا ہوا اتر آیا تھا۔ اگر تمہارا تعلق ان سے کچھ ہے تو میں بتاتا ہوں۔ دونوں لڑکیاں نکل گئی ہیں۔ اس وقت میری ڈیوٹی اوپر تھی، میں نے ان کو گھر سے فرار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ کیپٹن سپاہیوں کے ساتھ دروازے پر تھا، وہ دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا مگر خاموش رہا۔ ان کا رخ چوٹی کی جانب تھا۔ جزاک اللہ غلام علی، میں اس کا ممنون ہو گیا تھا۔ تم نے اپنا دینی فرض ادا کیا ہے۔ ہاں، وہ میرا فرض تھا اور میں نے ادا کیا۔ غلام علی بولا، جب بھی ایسا وقت آتا ہے تو میں اپنا فرض نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات ختم کر کے اس نے میری جانب چہرہ گھمایا۔ چونکہ دونوں کا اعتماد بحال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اسے دوستانہ مسکراہٹ دی۔ ایک بات پوچھوں؟ جواب دینا نہ دینا تم پر منحصر ہے۔ وہ ادھر پولیس پارٹی کو تم ہی نے ادھیڑا تھا۔ مسلمان بھائی ہونے کے ناطے میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں اور جواب ہاں میں ہے۔ شکریہ۔ وہ اندھے موڑ کی وجہ سے سپیڈ کم کرتے ہوئے بولا، میں تمہارے اعتماد اور اس ناطے کی حفاظت کروں گا، اور جب تم اپنی پناہ گاہ تک بخیریت پہنچ جاؤ گے تو تمہیں 2 درجن دستی بموں کا تحفہ دوں گا۔ جب کبھی استعمال کرو گے تو مجھے یاد کر لیا کرنا۔ میں باوجود فی الحال حق پرستوں کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میری ایک جوان بہن ہے، جب تک اسے محفوظ ہاتھوں میں نہیں دے لیتا میں ادھر ہی رہوں گا۔ یہ لوگ مسلمان بگوڑوں کے خاندان کو رون ڈالتے ہیں۔ مجھے یقین ہے خدا تمہاری مشکل کا حل ضرور اتارے گا، میں نے دعائیہ لہجے میں کہا۔ اس وقت تک تم اندر رہ کر جو خدمت سر انجام دے رہے ہو وہ بھی تو کم نہیں ہے۔ جو ہم مغرب کی جانب جا رہے تھے، دھند کی چادر پتلی ہوتی جا رہی تھی، جھیل سے دھند اٹھ رہی تھی اور خلاف معمول نہ جانے کیوں دھند کا رخ مشرقی سمت تھا۔ حالانکہ میری معلومات کے مطابق صبح سے دوسرے پہر تک ہوا مشرق سے مغرب کو چلا کرتی تھی، لیکن دھند نے الٹا سفر اختیار کیا تھا۔ میں نے غلام علی سے جب اس الٹی ہوا کی وجہ دریافت کی تو اس نے سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وجہ بتائی کہ شاید پہاڑوں کی وجہ سے دھند میدانی علاقے میں پھیل رہی ہے۔ چونکہ ہم جھیل پیچھے چھوڑ آئے تھے اور پہاڑ کے دامن میں تنگ گومتی سڑک پر سفر کر رہے تھے، اس لیے فضا صاف تھی۔ پہاڑ کا بالائی آدھا حصہ دھوپ میں تھا اور نیچے دھند کا سایہ تھا۔ پہاڑ کے پیچھے فوجی چھاونی ہے، غلام علی نے بتایا۔ گو میرے پاس پوری ویلی کی ڈیوٹی سلپ ہے، مگر آپ سویلین ڈریس میں ہیں، وہ روک سکتے ہیں۔ ایم پی چیک پوسٹ بھی ہے۔ پھر میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ویسے کیا کرنا چاہیے؟ 2 راستے ہیں، غلام علی ٹھہرے لہجے میں بولا، ایک اعتماد کا اور دوسرا جیپ چھوڑنے کا۔ آپ پہلے ٹرن پر اتر جائیں اور باطری راستے سے 2-3 میل کا چکر کاٹ کر نالا چپلان کے پل پر ہم مل سکتے ہیں۔ میں نالے میں جیپ دھونے کے بہانے انتظار کروں گا۔ اعتماد کی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ پیچھے ترپال پڑا ہے، آپ ترپال کے نیچے چلے جائیں گے، خطرے سے نکل کر واپس آ جائیے گا۔ کیا یہ اندھا اعتماد نہ ہوگا دوست؟ بے شک ہوگا۔ غلام علی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک فوجی پر اندھا اعتماد کریں، یہ تو صرف ایک تجویز ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اتار دوں گا۔ نہیں غلام علی، میں فیصلہ کن انداز میں بولا، جی چاہتا ہے یہ تجربہ کر ہی لیا جائے۔ اگر ناکام رہا تو دکھ تو ہوگا کہ ایک بھائی نے ذلت آمیز شکست سے 2-4 کر دیا ہے۔ غلام علی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر گھوم کر جو ہی سامنے نکلا، میں نے پہاڑی کے دامن میں پھیلے ہوئے ٹینک دیکھے۔ بہت سی فوجی گاڑیاں قطاروں میں پارک تھیں، غالباً کوئی عارضی چھاونی تھی۔ سڑک اس چھاونی کے بیچوں بیچ گزر رہی تھی۔ فیصلہ کر لینے کے باوجود میرے تنفس کی حالت اب نارمل ہونے لگی تھی، جیسے مفرور قیدی نے پھر جیل کی 4 دیواری دیکھ لی ہو۔ میں جیپ اس نرسری کی آڑ میں روک رہا ہوں۔ غلام علی نے بریک پیڈل پر رک کر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، ایک بار پھر سوچ لیجئے۔ سوچ لیا دوست۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں خود کو قدرت اور تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اس نے جیپ روک دی اور ہم دونوں اتر کر پیچھے گئے۔ جیپ کے اندر سیبوں کی ایک کھلی پیٹی اور ترپال پڑا ہوا تھا۔ غلام علی نے ترپال کھولا اور میں باڈی سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ غلام علی نے ترپال ڈال کر 7 فروٹ کی پیٹی لگا دی تھی۔ پھر اس نے تھپکی دی اور نیچے کود گیا۔ میں نے ترپال سے ہاتھ نکال کر پیٹی سے 2 سیب اٹھا لیے۔ یوں چپ چاپ بیٹھنے سے بہتر تھا کہ کچھ نہ کچھ مصروف رہا جائے۔ کھانے کے سوا کوئی مصروفیت نہ تھی۔ جیپ دوڑ رہی تھی اور میں سیب کھاتے ہوئے اندازہ لگا رہا تھا کہ اب جیپ چھاونی کے درمیان سے گزر رہی ہوگی۔
جیپ متحرک رہی اور میرا منہ بھی چلتا رہا تھا۔ اندازے کے مطابق ریڈ زون سے جیپ نکل گئی تھی۔ میں سوچنے لگا اب اسے روک کر مجھے اس خوف گر سے نجات دلانی چاہیے، مگر وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ جیپ کی سپیڈ کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا خیال تھا وہ اتر کر میرے پاس آئے گا، مگر میری سماعت سے نامانوس آواز ٹکرانے لگی۔ جیپ روکی نہ تھی بلکہ روکی گئی تھی، اور روکنے والا یقیناً کوئی فوجی رہا ہوگا۔ اچانک ہی شک کا ناگ پھن اٹھا کر میرے سامنے لہرانے لگا۔ تب خوف کی سرسراہٹ پورے بدن میں سرایت کر گئی تھی۔ کہیں غلام علی نے دھوکہ تو نہیں دیا؟ اس نے دشمن کو اعتماد کے ٹوکرے کے نیچے بند کر کے فوج کے حوالے تو نہیں کر دیا تھا؟ جب جیپ چلی تو میرا جسم پسینے کی نمی میں بھیگ رہا تھا۔ وہ چند منٹ جیسے چند صدیاں بن کر گزر رہے تھے۔ چند منٹ میں بے حس و حرکت دبکا رہا تھا۔ پھر بآہستگی میں نے چہرے سے ترپال ہٹا کر سوراخوں سے ڈرائیور کو دیکھا اور میری سانس گھٹ گئی تھی۔ ڈرائیور کے پہلو میں کوئی فوجی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں کندھے پر 2 پھول اور 7 لال پتی تھی۔ میں بحیثیت بشر قریب بیٹھے انسانوں کے ارادوں کا صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق 2 باتیں ہو سکتی تھیں۔ صوبیدار نے لفٹ لی تھی یا ڈرائیور نے مجھے فروخت کر دیا تھا اور بیوپاری کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ چونکہ وہ عارضی کیمپ تھا، اس لیے مجھ جیسے قیمتی بیل کے لیے کوئی بڑی منڈی تجویز ہوئی ہوگی۔ میرے پاس موزر تھا، گولیاں بھی دونوں کے لیے معقول تعداد میں تھیں، لیکن میں کوئی اندھا فیصلہ کر کے ایک محسن اور مسلمان بھائی کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ محض کتے کا منہ خون آلود دیکھ کر فیصلہ کرنے والوں کو احمق کہا گیا تھا۔ مجھے اپنا کام بھی دیکھ کر فیصلہ کرنا تھا، لیکن محض جذبوں اور اخلاقیات کا سبق یاد رکھنے میں بھی دانش مندی نہ تھی۔ بڑی منڈی میں داخل ہونے تک میرے ہاتھ پاؤں آزاد تھے، وہ بھی غافل تھے۔ میں نے جھک کر باہر دیکھا۔ جیپ گہرے برساتی نالے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ دوسری طرف سپاٹ پہاڑی دیوار تھی۔ میں نہ چھلانگ لگا سکتا تھا، نہ 7واں دیوار راستہ دینے والی تھی۔ پھر بڑی وجہ ڈرائیور کی نیت سے ناواقفیت آڑے آ رہی تھی۔ تن با تقدیر خیال اچھا تھا، لیکن کوشش کا درس بھی تو تقدیر بنانے والے نے ہی دیا تھا، جو مجھے نہ صرف یاد تھا بلکہ اس سبق کے فیور سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا۔ میں نے شادی پورہ کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا تھا۔ کئی وزنی وجوہ تھی۔ میرا گھر اس قصبے میں تھا۔ میں ابا جی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں مشورہ دینا چاہتا تھا کہ وہ رقیہ کو مامو جان کے پاس امرتسر چھوڑ آئیں۔ مجھے ہر لمحے یہی خدشہ کاٹتا رہا تھا کہ میں اگر پکڑ لیا گیا تو دشمنی کی آگ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے گھر والوں کو بھی لپیٹ میں لے گی۔ مجھے اور کسی کا خطرہ نہیں تھا، صرف رقیہ میرے خوف میں اضافہ کرتی رہتی تھی۔ اس کے لیے محفوظ جائے پناہ کبیر ماموں کا گھر ہی تھا۔ وہ محفوظ ہو جاتی تو میری سوچوں سے بہت بڑا بوجھ اتر جاتا۔ میری بار باڑی کا پردہ ہٹایا تو پتا چلا جیپ سرسبز وادی میں داخل ہو چکی تھی۔ سارے کھیت ہری چادریں اوڑے ہوئے تھے، لیکن خلاف معمول کھیت انسانوں سے خالی تھے۔ آبادی دور تھی یا کوئی وجہ رہی تھی، ورنہ کھیتوں میں عورتیں، بچے اور مرد تو شام تک کام کیا کرتے تھے۔ اگلے 5 منٹ ایک اور حیران کن منظر لائے تھے۔ انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا سڑک پر متحرک تھا۔ وہ لوگ جا رہے تھے، لیکن جیپ ان کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، جلوس کے آگے 6-7 جنازے کندھوں پر سفر کر رہے تھے۔ سین بدل گیا تھا۔ کسی نے سرکاری جیپ دیکھ لی تھی اور پیچھے سے آدھا جلوس جیپ کی طرف ہاتھ لہراتا، پتھر اٹھاتا دوڑنے لگا تھا۔ دوران سفر ہی میں نے دستی بموں کے جولے کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے جولا اٹھایا اور جیپ سے کود گیا اور جیپ کی آڑ میں پلٹ کر دوڑنے لگا۔ لوگوں کی توجہ صرف جیپ اور اس میں بیٹھے دونوں فوجیوں پر مرکوز رہی ہوگی۔ 600-700 قدم جا کر میں نے دیکھا جیپ پتھروں سے روئی کی طرف دنی جا رہی تھی۔ چونکہ میں سویلین لباس میں ملبوس تھا، اگر کسی نے دیکھا بھی ہوگا تو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ کچھ لوگ پگ ڈنڈی پھلانگتے سڑک پر آئے تو میں نے بوکھلائے انداز میں چلانا شروع کر دیا۔ وہ پتھر اٹھائے گزرتے چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے ادھر ہی بڑھنے لگا۔ یہ تو سامنے دکھائی دے رہا تھا کہ جیپ اور سوار ٹکڑوں میں بدل چکے تھے۔ جب میں قریب پہنچا تو لوگ وہاں سے دور ہٹنے لگے تھے۔ جیپ نے آگ پکڑ لی تھی اور وہ لوگ غالباً پیٹرول ٹینک پھٹنے کی تباہ کاری سے آگاہ تھے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے گرنیڈ اٹھا کر دانائی کی تھی، ورنہ بے خبر لوگ آگ لگتے ہی چیتڑوں میں بدل جاتے۔ فوجی کہاں ہیں؟ ان کو اندر آگ میں پھونک دینا چاہیے، میں نے حلق پھاڑ کر کہا۔ مسلمان ڈرائیور کو زخمی حالت میں اٹھا لیا گیا ہے، ایک لڑکے نے بتایا، لیکن کافر کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ جب جلتی جیپ دھماکے سے بکھری تو لوگ ٹکڑوں اور اڑتی آگ سے بہت دور نکل چکے تھے۔ ڈرائیور غدار تھا تو اسے سزا مل گئی تھی، اگر وفادار تھا تو اسے آگ سے بچا لیا تھا، اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا۔
چونکہ میرے پاس گرنیڈوں کا جولا تھا اس لیے میں کتراتا ہوا کھیتوں سے نکل گیا۔ میں اپنے گاؤں کی مخروطی پہاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ باہر آیا تو کھلی فضا میں نکل کر مجھے وہ سارا علاقہ جانا پہچانا دکھائی دیا۔ تقریباً 1 میل پگڈنڈیوں پر سفر کرنے کے بعد جب میں سڑک پر چڑھا تو ایک بوڑھا 1 گائے اور 5 بکریوں کو لے جاتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے مریل سا کتا بھی چل رہا تھا۔ بوڑھے نے میرے سلام کا جواب دیا اور بولا، اس سے نہ ڈرو۔ اس نے کتے کی طرف اشارہ کیا۔ جنگلی جانوروں کے لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ وہ ادھر بہت ہنگامہ ہوا ہے بابا۔ میں نے گاؤں کی جانب ہاتھ اٹھایا۔ لگتا ہے پھر کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ فوجیوں کا سیاپا کر رہے ہیں، بابا نے بتایا۔ ظالموں نے اب عزتوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کل رات ادھر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ نہیں، میں شادی پورا کا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا ہوا تھا؟ ادھر فوجی گزر رہے تھے۔ 4 لڑکیاں ندی سے پانی بھرنے جا رہی تھیں۔ درندوں نے ان کو اٹھا کر لاریوں میں رکھ لیا تھا۔ یہاں سے 10 میل دور ان کو پھینک رہے تھے کہ گاؤں والوں نے دیکھ لیا۔ یہ لاریوں میں تھے، بھاگ گئے تو علاقے کے لوگوں نے ادھر چھاونی پر ہلہ بول دیا تھا۔ 5 مرد اور 3 عورتیں شہید ہوئی ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر طویل سانس لی۔ سنا ہے شادی پورا میں ہڑتال ہے، بابا جی نے بتایا تو میرا خون کھولنے لگا۔ پہلے دن وہاں بھی تلاشی کے بہانے کتے گھروں میں گھس گئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، مجھے چپ سی لگ گئی تھی۔ میرے اندر ایک خوف دھڑک رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شادی پورا کے گھرانوں میں میرا گھر ممتاز ہونے کے ناطے اور ابا جی کی وجہ سے فوجیوں کی آنکھوں میں ککرے کی طرح ہمیشہ رڑکتا رہا ہے۔ بوڑھا سڑک چھوڑ کر نالے میں اترنے لگا اور میں آگے بڑھ گیا۔ 3 بجے میں قصبے میں داخل ہوا۔ بڑی ویرانی تھی۔ ویران گلیوں میں جیسے خوف و ہراس ٹہل رہا تھا۔ چھوٹے بازار کی ساری دکانیں بند تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے برسوں کے جاگے ہوئے لوگ آج سوئے تھے۔ صرف کتے اور مرغیاں گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ میرے پاؤں من کے بوجھل ہو گئے تھے اور منہ کا ذائقہ پہلے نمکین ہوا پھر کڑوا ہو گیا تھا۔ اس گلی کی نکڑ پر سیدو چاچا کا ہوٹل کھلا ہوا تھا جس گلی میں میرا گھر تھا، اور اس گھر میں میرا مجاہد اور غازی باپ اور نوجوان بہن تھی۔ السلام علیکم چچا۔ میں نے ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر سلام دیا اور سیدو چاچا نے ایک دم پلٹ کر دیکھا اور اس کے ہاتھ سے پیالی چھوٹ گئی۔ تم شہباز کاکا، وہ جرجراتی آواز میں بولا۔ کیا بات ہے چاچا؟ میری آواز پھٹ گئی۔ بولو چاچا، میرے گھر خیریت ہے نا؟ وہ سارے کتے، وہ ہانپنے لگا۔ تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، روز آتے ہیں، کل بھی آئے تھے۔ ان کے ساتھ فوجی کتے بھی تھے، انہوں نے کرنل صاحب کو گھسیٹ کر گلی میں پھینک دیا تھا۔ نہیں، میں حلق پھاڑ کر چیخا۔ جب پلٹ کر چلنے لگا تو سیدو چاچا لپٹ گیا۔ مت جا کاکا، ادھر مت جا، وہاں اب کوئی نہیں ہے۔ رات کسی وقت کرنل صاحب بیٹی کے ساتھ گھر چھوڑ گئے ہیں۔ پہلے افواہ تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر ایک شخص نے ان کو اخنور سے گزرتے دیکھا ہے۔ وہ بخیریت اپنی جان اور عزت بچا کر نکل گئے ہیں۔ میں سیدو بابا کی گدی پر دب سے گر کر ہانپنے اور رونے لگا۔ وہ آنسو شاید خوشی کے تھے یا شکرانے کے۔ میری بہن محفوظ ہاتھوں تک چلی گئی تھی۔ ابا جان یقیناً کبیر ماموں کے ہاں گئے تھے۔ مہربان پٹواری نے مخبری کی تھی۔ سیدو بابا کی آواز سنائی دی۔ تم جس گاڑی میں یہاں سے گئے تھے وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو پہچان لیا تھا۔ وہ منحرف نائب تحصیلدار تھا۔ مہربان کی مخبری پر پولیس اور فوجیوں نے کرنل صاحب کو بے حد پریشان کیا۔ ان کو یقین تھا کہ کرنل نے جوان بیٹے کو تحریک آزادی کے حوالے کر دیا ہے۔ سریا تو ان پلید ہاتھوں سے محفوظ رہی تھی نا؟ میں نے دہکتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، اللہ نے اس معصوم کو بچا لیا تھا، سیدو بابا نے جواب دیا۔ جب کرنل صاحب کو باہر پھینک کر وہ اندر داخل ہوئے تو گاؤں کے لوگوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ دیوار پھاند کر بھاگ گئے تھے۔ وہ کہاں سے آتے ہیں بابا؟ ادھر مڈل سکول میں ان کا کیمپ ہے۔ تعداد میں کتنے ہوں گے؟ 20-25 تو ہوں گے، سیدو بابا نے بتایا۔ لیکن تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں بابا جی، میں نے روتے روتے ہنس کر جواب دیا۔ میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ میں رات کے اندھیرے تک یہاں آپ کے پاس ٹھہروں گا، پھر نکل جاؤں گا۔ میری مانو کاکے، تم بھی چلے جاؤ اپنے ننیال کے پاس۔ ہاں، اب جانا ہی پڑے گا۔ میں اٹھا اور سیدو بابا کی جلنگا چارپائی پر لیٹ گیا۔ بستر گندا ہی نہیں بلکہ بدبودار بھی تھا، لیکن مجھے مہربان خان جیسے غداروں کی نگاہوں سے خود کو بچانا تھا۔